बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां पर तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें एक ज़बान होकर ये कह रही हैं कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है और हुकूमत को इस वक्त हुकूमत करने का कोई हक़ नहीं है, क्योंकि अगर अवामी मसाइल की तरफ देखें तो किसी भी तरह की कोई बेहतरी नज़र नहीं आती। हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी जैसा कि शेख रशीद साहब वो भी कहते हैं कि अभी हुकूमत को अवाम के मसाइल के हल की तरफ ज़्यादा तवज्जो करनी होगी। और अब जब हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें मिलकर भी और अपने अलग अलग जलसों के शेड्यूल का ऐलान कर रही हैं, ये किसकी तैयारी है? ये किन हालात की तरफ हालात जा रहे हैं? क्या अपोजिशन की जमातें असम्बलियों से इस्तीफ़े देंगी, अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा करेंगी? क्या होने जा रहा है? ये वो सवालात हैं जो आजकल जिस बारे में तमाम लोग ही एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन। दूसरी जानिब कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। पहले मरीम नवाज़ साहिबा काफ़ी अर्सा बहुत खामोश रहीं और जब उनकी वापस एंट्री हुई है तो उन्होंने बहुत भरपूर अंदाज में बड़े ही धड़ल्ले से वो एंट्री की, बहुत सारी ऐसी बातें की जो काफ़ी संजीदा हैं, काफ़ी संगीन हैं। और नवाज़ शरीफ साहब का जो खिताब था उसके ऊपर भी अब तहरीक इंसाफ के वो बहुत सारे लोग जो पहले खामोश थे, अब वो कहते हैं जी कि हम इस हक़ में नहीं थे कि उनका खिताब ऑन एयर किया जाए या उनको मौका दिया जाए पाकिस्तान में बोलने के लिए। उस खिताब के बाद से हुकूमत ज़्यादा कोशिश कर रही है नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाने के लिए। और अदालत के रिमार्क्स भी आपके सामने है। और इस वक्त पाकिस्तान में अगर नवाज़ शरीफ की वापसी की बात करें तो बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि वो वापस नहीं आएंगे। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि वो एंटी स्टेट एक बयानिया रन कर रहे हैं। क्या एंटी स्टेट एक मौजू लफ्ज़ है नवाज़ शरीफ साहब के बयानिए के लिए इस्तेमाल करने के? अगरचे नवाज़ शरीफ साहब ने अपने उस बयान की वजाहत भी की कि वो किस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, वो निज़ाम में मुदाखलत के ख़िलाफ़ हैं। तो ये तमाम चीज़ें अब किस तरफ जाएंगी? अपोजिशन मुत्तहिद रह सकती है या नहीं? अभी भी कहीं ना कहीं एतमाद की कमी हमें नज़र आती है। कुछ ऐसे बयानात सामने आते हैं जहाँ लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ तलखी अभी बाकी है। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो फैज़ाबाद के धरने वाली जगह पे जो हुआ था, उसके बाद क्या वो यकीन कर पाएंगे? जो इस्लामाबाद में उनका धरना था जिसमें उन्होंने कहा कि इन दोनों जमातों ने मुझे धोखा दिया, वो कितना एतमाद कर रहे हैं और ये तमाम इत्तेहाद कितना अरसा चलने वाला है? इन तमाम बातों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है जी। और इनसे ये भी पूछेंगे कि नैब दोबारा मुतहरक है और ये भी कहा जा रहा है कि मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी तो क्या बनेगा। थैंक यू सो मच शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमसे बात करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। अब्बासी साहब, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो तहरीक आप चला रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूँ कि गोल क्या है? अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा करेगी अपोजिशन? अर्ली इलेक्शंस नहीं होते, अब तो हुकूमत नाकाम हो गई है। अब तो इलेक्शन ज़रूरत है मुल्क की। अर्ली इलेक्शंस होते हैं जब मैं कोई बात करूँगी मुझे कोई सियासी फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ सियासी फ़ायदे की बात नहीं है, एक सियासी जमूद है, एक हुकूमत की नाकामी है, अवाम की परेशानी है। इसका जमहूरियत में आइनी हल सिर्फ एक होता है कि इलेक्शन करा दिए जाएँ। लेकिन अब ज़रूरत यह है कि इलेक्शन पहले ये इंश्योर किया जाए कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। कौन इंश्योर करेगा? और ये सब बैठ कर इंश्योर करेंगे कि जो भी कुव्वतें हैं जो इलेक्शन में इन्फ्लुएंस रखती हैं, जो मुल्क में डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस रखती हैं। और मैंने ये बात पहले भी कही है कि 6 कुव्वतें मुल्क में, एक आइनी कुव्वतें हैं जो आइनी इख्तियारात रखती हैं, गवर्नमेंट हो अपोजिशन हो, एक फ़ौज है, इंटेलिजेंस के इदारे हैं, मुल्क के अंदर जुडिशरी का अमल है, नैब इन्फ्लुएंस करता है इलेक्शंस को, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, और मीडिया है। ये सब बैठ कर फैसला करें कि हम पाकिस्तान का पहला फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, यानी पाकिस्तान की अवाम की राय का एहतराम करेंगे। जिन्होंने पहले कभी नहीं कराए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आपके मुताबिक, वो अब क्यों कराना चाहेंगे? ऐसे क्या यूनिक सिनेरियो अब आपको नज़र आता है? आप ऑप्टिमिस्टिक हैं? आपको लगता है कि नहीं अब सबको रियलाइज़ हो रहा है कि इसके बगैर चारा नहीं है, या सिर्फ ये आपकी अपनी एक ख्वाहिश है? नहीं, मेरी ख्वाहिश तो बहुत पहले से है, लेकिन आज सबको रियलाइज़ हो रहा है कि ये बुनियादी खराबियाँ अगर निज़ाम में रहेंगी तो हमारा मुल्क नहीं चलेगा। हुकूमत को तो ये रियलाइज़ नहीं हो रहा। ये हुकूमत को भी रियलाइज़ हो गया, वो माने या ना माने सबको रियलाइज़ हो गया। देखें, आप मईशत को देख लें, आप मुल्क की हालत को देख लें, दुनिया तरक्की कर रही है, हम ज़वाल वज़ीर हैं। इसका कोई जवाब है? इसका सिर्फ एक वजह है जो साफ नज़र आती है कि निज़ाम के अंदर जो इंटरफियरेंस है, जो हमने गैर आइनी मामलात मुल्क में रख लिए हैं, उसकी वजह से सब मामला पैदा हो रहा है।
آپ کیونکہ ظاہر ہے ملک کے وہ ہائیسٹ کرسی کے اوپر آپ بیٹھے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ نظام کیسے چلتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایزی تھنگ ہے کہ آرام سے ہو جانے والی چیز ہے کہ ایک دفعہ سب بیٹھ جائیں اور فیصلے کر لیں؟ کیونکہ ماضی میں کئی بار یہ ساری قوتیں اس بات کے اوپر وربلی تو اگری کرتی رہی ہیں کہ ہم نے کرنا ہے، لیکن ہمیشہ بیچ میں سے ہی کوئی نہ کوئی ایسے ایلیمنٹس نکل آتے تھے۔ نہیں دیکھیں، سب کے دعوے ہیں حب الوطنی کے، تو حب الوطنی کا تقاضا یہ ہے کہ ملک کے معاملات بہتر ہوں۔ اگر ہم اس بات سے مطمئن ہیں کہ آج ملک ٹھیک چل رہا ہے، عوام کو کوئی مشکل نہیں ہے، تو پھر اس معاملے کو جاری رکھیں۔ لیکن بات بڑی واضح ہے کہ ملک نہیں چل رہا، عوام پریشان ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، مہنگائی عروج پر ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، ترقی رک گئی ہے، بے روزگاری ہے، میں کتنا کیا بیان کروں۔ تو اس لیے آج ضروری ہے کہ ان معاملات کا حل نکالا جائے۔ الیکٹورل ریفارم کی کمیٹی بنی تھی اور حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ نے وہاں تو دلچسپی، مطلب اپوزیشن کی جانب سے اس میں دلچسپی کا کوئی ایسا مظاہرہ نہیں کیا گیا کہ وہ واقعی سنجیدہ ہے۔ الیکٹورل ریفارم کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الیکٹورل ریفارمز تو ہو چکے ہیں، مزید کرنے وہ بھی ہو جائیں گے، ان کا مسودہ لے آئیں کیا ریفارمز چاہیے۔ بات تو امپلیمنٹیشن کی ہے، جو الیکشن میں ہوا سارا پاکستان جانتا ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معاملات چھوڑ دیں، قانون موجود ہے، الیکشن قانون کے مطابق کرائیں، ملک آئین کے مطابق چلے، سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے پچھلی 2 حکومتوں میں ظاہر ہے جب آپ کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی کی، تو اس وقت بھی ہم میڈیا میں بیٹھ کے یہ کہتے تھے جمعرات کو حکومت جاری ہے، 2 ہفتے میں جاری ہے۔ آپ کی دفعہ ان ہاؤس تبدیلی ہم نے لیڈرشپ کی دیکھی، پیپلز پارٹی کے زمانے میں ان ہاؤس جو ہے وہ وزیر اعظم کی تبدیلی ہم نے دیکھی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی ان ہاؤس تبدیلی کے متقاضی حالات ہیں اور یہی سسٹم اگر خان صاحب کو سائڈ پہ کیا جائے چلتا ہے، کوئی -1 شان اس طرح کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں پورا یہ پھر نہیں چل سکتا، کیونکہ سسٹم جو حکومت ہے وہ غیر نمائندہ ہے، اس کو آرٹیفیشلی لایا گیا، سلیکٹڈ حکومت ہے، تو وہ نہیں چل سکتی۔ آپ عمران خان کو نکال دیں یا اسے رہنے دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کو لگتا ہے یہ تاثر تھوڑا سا مینیپولیٹ کیا گیا؟ ایک طرف نواز شریف صاحب نے اتنی ہارڈ لائن لی فوج کے خلاف اور انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ فوج کے خلاف سے مراد یہ ہے وہ لوگ جو اس نظام کو اور جمہوریت کو نہیں مانتے ان کے خلاف۔ دوسری طرف آپ فوج سے ہی مل رہے ہیں اور ظاہر ہے جب آپ ٹاپ لیڈرشپ سے ملتے ہیں تو مطلب یہی ہے کہ آپ انہی سٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، آپ کی جماعت کا کوئی فرد ہو یا گروہ ہو یا کوئی رکن ہو۔ تو یہ تاثر آپ کا خراب کرنے کے لیے پھر تشہیر ہوئی ان ساری ملاقاتوں کی، یا پہلے سے طے تھا کہ تشہیر ہونی ہے؟ نہیں، تشہیر میں نے تو نہیں کی، نہیں نہ مطلب یہ طے تھا، یہ بالکل طے نہیں تھا کہ تشہیر ہوگی۔ اگر تشہیر ہوتی ہم خود آگے بتا دیتے کہ رات کو میٹنگ ہوئی ہے یہ اسمبلی سیشن کے بعد اور اس میں تمام جماعتیں شریک تھیں۔ مطلب وہ ان کانفیڈنس ہوئی تھی ملاقات؟ جی، جہاں تک میرا تاثر ہے وہ ان کانفیڈنس ملاقات تھی اور ایک نیشنل ایشو تھا جس پر بات چیت ہوئی ہے۔ تو اس کے علاوہ آرمی چیف ملک کے جو پاور سٹرکچر ہے، کانسٹیٹیوشن سٹرکچر ہے، اس کا حصہ ہیں، اور یہ آرمی چیف تو پارلیمنٹ نے ان کو اس عہدے پر رکھا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک بل پاس ہوا جس کی بنیاد پر آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی گئی۔ تو ملاقات کرنا، یہ سارے ملکی معاملات میں سیکیورٹی کے ایشوز پر ہمیشہ بات چیت ہوتی ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ لیکن جس طرح سے اس کو رنگ دیا گیا، حکومت نے رنگ دیا یا اس کی تشہیر کا طریقہ استعمال کیا گیا، اس سے میں اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ اس معاملے سے جو ایشو ہے جس پر میٹنگ ہوئی اس کو نقصان پہنچے گا۔ وہ پیچھے چلا گیا اور یہ بات آ گئی تھی کیوں میٹنگ ہوئی، کس نے کی، وہاں پر پرائم منسٹر نہیں تھے، مقصد کیا تھا؟ شاید وہی جیسے آپ کہتے ہیں این آر او مانگ رہے تھے، یار این آر او ہمیں نہ دیں، میں کہہ دیتا ہوں ہمیں معاف کر دیں، این آر او نہ دیں۔ اچھا ایک اور چیز جو میں صرف بیکاز آئی ایم ڈیولز ایڈوکیٹ ہے، آپ بیٹھے میں ظاہری بات ہے آپ تو اپوزیشن کی نمائندگی بھی کریں گے، اپنی جماعت کی نمائندگی بھی کریں گے۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھیں اور آپ کے جو جلسے جلوس ہیں ان کی بہت زیادہ کوریجز بھی نہیں تھیں، میڈیا پہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کتنی دفعہ لائیو پروگرامز بند کر دیے گئے اور پھر مریم کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا کہ معاہدے کے تحت وہ خاموش ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں کوئی معاہدہ تھا کہ وہ خاموش رہیں گی کسی سے؟ کوئی دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا میڈیا تو آزاد ہے، ہم سب کہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب روز کہتے ہیں، آرمی چیف بھی کہہ چکے ہیں، عدلیہ بھی کہہ چکی ہے، تو پھر آپ کو شکایت کا موقع تو نہیں ملنا چاہیے نا۔ تو مریم نواز نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب میری پارٹی کی ضرورت ہوگی میں حاضر ہوں۔ وہ پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ پارٹی ورکر کے دل میں جگہ رکھتی ہیں، سیاست میں ایک مقام ہے جو وہ یقیناً نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں لیکن وہ مقام انہوں نے بنایا ہے،
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اب پارٹی کو ضرورت ہے، وہ آئی ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں ان کا ایک بڑا اثر ہوگا اس تحریک پر، وہ اپنا رول پلے کریں گی. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے جی. یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے جوڑیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے وتھ تنزیلہ مظہر، ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم بات کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد حقان عباسی صاحب سے. عباسی صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں ہم اکثر دعوے سنتے ہیں. شیخ رشید صاحب فار ایگزامپل بہت زیادہ دعوے کرتے ہیں کہ چچا بھتیجی. اور پھر جو مریم کی پہلی پریس کانفرنس تھی شہباز شریف کی حراست کے بعد، اس میں پی ٹی آئی کے ترجمان یہ کہتے پھر رہے تھے کہ یہ تو چارج شیٹ ہے شہباز شریف کے خلاف. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں ایسے لوگ ہیں جو مریم نواز کی لیڈرشپ کو نہیں مانیں گے یا ان کے ساتھ چلنے میں ان کو کوئی مسئلہ ہوگا؟ یو تھنک آپ مریم نواز صاحبہ وائس پریزیڈنٹ ہیں اور اس کو سارے قبول کرتے ہیں اس بات کو. شہباز شریف صاحب صدر ہیں، اس بات کو سارے قبول کرتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ دو رائے تو ہم ٹی وی پروگراموں پر سنتے ہیں یا حکومت کے وزراء سے سنتے ہیں. تو میں ان سے یہ کہوں گا یار اپنی منسٹری پہ کام کریں. آپ کی منسٹری تو ساری تباہ ہو گئی ہیں، ملک کے معاملات تباہ ہو رہے ہیں. وزیروں کا کام سیاست کرنا نہیں ہوتا، ان کا کام ہوتا ہے کہ اپنا کام کریں، اپنے عمل سے سیاست کریں، لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نے اپنی منسٹری کے حالات بہتر کر دیے ہیں، عوام کی تکلیف کم کر دی ہے، پاکستان کی معیشت بہتر کر دی ہے. یہ کام ہوتا ہے وزراء کا. اچھا، اس دن مجھے شیخ رشید صاحب سے اتفاق ہوا گفتگو کا. انہوں نے کہا جی کہ مریم نواز جو ہیں وہ شہباز شریف کے بہت خلاف ہیں اور حمزہ ان کو بالکل قبول نہیں ہے. اسی وجہ سے بات شہباز شریف کی پریمیئر شپ کی ہوئی تھی اور آخر میں شاہد حقان عباسی صاحب کا نام نکلا. انہوں نے کہا کہ یہ تو میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہا ہوں. تو یہ جو دونوں خاندانوں کے بیچ کی باتیں بار بار باہر آتی ہیں، آپ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ کو ظاہر ہے خاندانی معاملات کا پورا پتہ ہوگا، بٹ آپ ایک سینئر لیڈر ہیں، آپ کو کبھی یہ تاثر ملا؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. جتنا اتفاق اس خاندان میں ہے شاید ہی کسی خاندان میں نے دیکھا ہو. اور میں آج سے نہیں، میں پچھلے 35 سال کی بات کر رہا ہوں کہ جتنا اتفاق، جتنی محبت اس خاندان میں ہے شاید کسی خاندان میں ہو. تو یہ جو شین میم یہ کیا؟ یہ سب کی ذہنی اختراع ہے. یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ جن وزیروں کے کام ہیں اپنی منسٹریوں پر کانسنٹریٹ کریں. یہ بالکل یہ تکلیف مت اپنے ذہن کو دیں کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف. یہ باتیں میں پچھلے 30 سال سے سن رہا ہوں کہ شہباز شریف گروپ بن گیا ہے، نواز شریف گروپ ہے. میں جیل میں ان کے ساتھ رہا ہوں، میں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی. تو یہ ممکن نہیں ہے، یقین سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن مریم نواز نے کہا کہ پارٹی کے اندر یہ رائے ہے اور شہباز شریف ظاہر ہے یہ اختلاف رائے رکھتے ہیں کہ وہ مفاہمت کی سیاست پہ یقین کرتے ہیں. تو یہ مفاہمت کی سیاست سے مراد کیا ہے؟ وہ یقین کرتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ چلا جائے یا اداروں کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ چلا جائے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ میری لڑائی عمران خان سے نہیں ہے. تو لڑائی کس سے ہے؟ دیکھیں، اختلاف رائے جماعت میں ہمیشہ ہوتا ہے، ہونا چاہیے ہمیشہ. اس کے بغیر تو یعنی کمیونسٹ پارٹی ہی ہوتی ہے. اور جس جماعت میں اختلاف رائے نہ ہو پھر وہ پی ٹی آئی بن جاتی ہے، جہاں پر ایک ہی سوچ ہے سب کی. تو اختلاف رائے رہتا ہے ایشوز پر. اس ایشو لیکن جب ایک فیصلہ ہو جائے پھر اختلاف رائے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. تو اب جماعت کا فیصلہ ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ملک میں ووٹ کو عزت دی جائے اور ملک آئین کے مطابق چلے. یہ فیصلہ اس پر سارے متفق ہیں، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے. جو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ان کا مقابلہ اس سوچ سے ہے جو عوام کی رائے کا احترام نہیں کر سکتی یا ملک آئین کے مطابق نہیں چلانا چاہتی، اس سوچ سے مقابلہ ہے. اچھا، جو ماضی میں غلطیاں ہوئیں نواز شریف صاحب سے، اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھے یا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ خود آمریت کی پیداوار ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو نواز شریف صاحب وہاں سے ہٹ کے جب انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ میں سول ملٹری ریلیشن شپ کو ری ڈیفائن کرنے کے اوپر اب سیاست کروں گا، جب وہ واپس آئے تو وہ پہلی والی غلطیوں کی کوئی معافی شافی بھی ان کو مانگنی چاہیے تھی؟ مانگ لی. دیکھیں، ایک سسٹم ایوالو کرتا ہے، یہ ایک دن میں نہیں آ جاتا. بہت سے لوگ جو سیاست میں ہیں وہ ان کے جب ملٹری گورنمنٹس تھیں ان سے رابطہ بھی رہا ہے، اس کے اندر انہوں نے سرو بھی کیا ہے. اس وقت وہ سیاست تھی.
اب سیاست نے ایوالو کر لیا ہے اور یہ فیصلہ ہے کہ ملک صرف آئین کے مطابق چلنا چاہیے. اس وقت آئین نہیں تھے, ایک آمریت تھی. آج ایک ہائیبریڈ ماڈل ہے. آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب تقریباً 1.5 سال شیروانی سلوا کر بیٹھے رہے کہ مجھے کال آئے گی, میں جا کے مشرف کے ساتھ پرائم منسٹر بنوں گا. یہ حقیقت ہے, میں نے خود دیکھا ہے. تو جو بھی اس ملک میں سیاست کرتے ہیں, فوج کا ایک اثر رہا ہے, ان کے ساتھ گفتگو جاری رہی ہے, ڈائلاگ جاری رہا ہے. حکومت کے اندر لوگوں نے سبب بھی کیا ہے. کچھ لوگ انتظار کرتے رہے, یہاں دھرنا ہوا تو عمران خان صاحب انتظار کرتے رہے کہ امپائر انگلی اٹھائے گا, وہ انگلی نہیں اٹھی. تو یہ سب چیزیں ماضی کا حصہ ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ماضی میں رہنا چھوڑ دیں. اگر میں نے غلطی ماضی میں کی ہے نا, کیا آپ اس غلطی کو دہرا کے حالات کو بہتر کر لیں گے؟ ماضی میں جو ہوا ہے اس کے بہت سے پہلو ہیں. وہ پہلو عوام کے سامنے لانے کا صرف ایک طریقہ ہے, اس کو کہتے ہیں ٹروتھ کمیشن. اسی لیے ہم نے اے بی سی کے اعلامیے میں لکھا ہے کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دے جو فیصلے نہیں کرتا, جو الزام نہیں لگاتا, جو سزا نہیں دیتا, صرف حقائق اکٹھے کر کے, اگر ایک ایشو ہے, آپ کے پاس کچھ معلومات ہیں, میرے پاس ہیں, میں رکھ دوں گا, ڈاکیومنٹ ہو جائیں گی, عوام خود جائزہ لے لیں گے کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت وہ خود اخذ کر لیں گے, کیونکہ اب تو تمام پہلو چھپ جاتے ہیں نا ایک ایشو کے. ہمیں ایک ہی پتہ ہے جی وہ فلانے دن یہ ہوا تھا, حقیقت بڑی مختلف ہوتی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو 73 سال کے معاملات ہیں, ان کی حقیقت بیان کرنے کے لیے, دفن کرنے کے لیے نہیں, دفن ایک غلط لفظ ہے, ان کی حقیقت عوام کے سامنے رکھ دی جائے. یعنی یقین کریں, میں نے کچھ اسٹڈی کرنے کی کوشش کی, مجھے 48 سے 58 کا جو پاکستان ہے نا, اس کا کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ملی. اس 10 سال میں پاکستان میں ہوتا کیا رہا. آپ یقین کریں, میں خود حیران ہو گیا کہ کئی سال ایک امریکن خاتون اس ملک کو چلاتی نہیں. اس ملک کے فیصلے ایک امریکن خاتون جو غلام محمد صاحب کی سیکرٹری تھیں وہ ملک چلاتی تھیں. اب یہ چیزیں ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں. اسی طرح اس کے بعد بھی جو معاملات ہوئے, آج بھی جو ہو رہے ہیں, ان کے پس پشت بہت سی باتیں ہوتی ہیں. تو وہ حقائق عوام کے لیے جاننا ضروری ہے. کسی کی حد تک یا کسی ادارے کی حد تک یا شخص کی حد تک مقصود نہیں ہے, حقائق کو عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے. اچھا, یہ جو پاور کوارٹرز ہوتے ہیں, آپ ان سے کیوں توقع, یہ مطلب کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی پاور چھوڑ دیں گے, وہ اپنا انفلوئنس چھوڑ دیں گے, والنٹیئر کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی مثال کہیں دنیا میں آپ کو نظر آئی کہ جن کے پاس؟ جی بالکل ہوتا ہے, جیل ہوتا ہے. اس کی جب بات حب الوطنی کی ہے نا, اگر ہم ملک سے محبت رکھتے ہیں, پاکستان کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں, اور پاکستان کے مسائل ہیں, ناکامی ایک حکومت کی ہے, تو ہم اس ناکامی کو جاری نہیں رکھ سکتے. اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے, غلطی کے اعتراف بے شک نہ کریں, کہ اصلاح تو ضرور کریں. اب آج اصلاح کی ضرورت ہے. تو جن اداروں کی آپ بات کرتے ہیں, فوج فار ایگزامپل سر فہرست ہے ہمیشہ فوج کے اوپر. ماضی میں ہمیشہ ہم نے یہ سنا, جب سیاسی جماعتیں ناکام ہوتی تھیں اس زمانے میں, جب میاں صاحب اور بی بی کی حکومت 2-3 سال بعد گھر بھیج دی جاتی تھی, تو ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ فوج فوج فوج. تو آج آپ کو لگتا ہے کہ فوج بھی ولنگ ہوگی ایک بار طے کرنے میں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے, اگر ان کے بارے میں بھی تاثر خراب ہوتا ہے تو ایک اتنے بڑے ادارے کے لیے تاثر خراب ہونا اچھی بات نہیں ہے. بالکل غلط بات ہے. یہ سب سے ضروری ہے. فوج ایک ادارہ ہے جسے کبھی متنازع نہیں ہونا چاہیے. فوج جو ہے وہ سیاست سے بالاتر ہونی چاہیے, وہ پولیٹیکل چین سے بالاتر ہونی چاہیے. لیکن اگر چونکہ ہمارے ملک میں ایک 35-40 سال کا عرصہ رہا ہے جب فوج برسر اقتدار رہی ہے, تو اس کا ایک اثر ڈائریکٹلی سیاست میں آ جاتا ہے. اس اثر کو وقت کے ساتھ کم کیا جاتا ہے. ہم بدقسمتی سے وہ کرنے میں ناکام رہے ہیں. تو آج ضرورت ہے کہ ایک ڈائلاگ کے ذریعے. کیا سیاستدانوں کی کمزوری ہیں؟ کیونکہ مشرف صاحب سے ایک بار بہت سال پہلے میری بات ہوئی جب وہ کراچی میں تھے, انہوں نے کہا یہ خود آتے تھے, خود ہی آ کے روتے تھے کہ ہم تو بس برباد ہونے والے ہیں اور ہمیں بچائیں. سیاستدان ہی تھے جو میرے پاس جی ایچ کیو میں آ کے بیٹھے رہتے تھے اور روتے تھے, اور جب میں آ گیا تو بعد میں ان کو جمہوریت یاد آ گئی. اس طرح کی میں پھر یہ کہوں گا, یہ باتیں تاریخ کا حصہ ہیں, لیکن معاملہ کبھی یک طرفہ نہیں ہوتا, ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے. مشرف صاحب کو یہ تکلیف تھی, ان لوگوں سے نہ ملتے, ان کی بات نہ سنتے. لیکن اگر سیاستدانوں میں کمزوریاں نہ ہوں, جیسے یہ توشہ خانہ کیس, سب میں کمزوریاں ہیں, سب میں کس میں کمزوری نہیں ہے. توشہ خانہ کیس کیا ہے؟ حقائق عوام کے سامنے رکھ دیں. توشہ خانہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کوئی دیتا ہے
جب آپ وزیر اعظم ہوں، صدر ہوں، جو بھی ہوں، کوئی آپ کو تحفہ، جب باہر جاتے ہیں لوگ تحفہ دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں، وہ ممالک بھی دیتے ہیں. یہاں نظام یہ ہے کہ وہ آپ کو نہیں ملتا، حکومت کے خزانے میں جمع ہو جاتا ہے. وہاں سے ایک خط آتا ہے آپ کو کہ اتنے پیسے اگر آپ جمع کرا دیں حکومت کے خزانے میں تو یہ تحفہ آپ کا ہے، کیونکہ آپ کو ملا ہے. اگر آپ نہیں لیں گے تو ہم اس کو بیچ دیں گے آکشن کے ذریعے، اور پیسے حکومت کے خزانے میں جمع کرا دیں گے. یہ بات ہوتی ہے. اگر اس میں کسی نے پیسے نہیں جمع کرائے یا وہ تحفہ نہیں جمع کرایا تو پھر اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. چلیے اب آتے ہیں اب آپ کی تحریک کی طرف. اب آپ کہتے ہیں ہم آپ حکومت سے بات کریں گے، نہیں کریں گے؟ نہیں، بات کرنے کا تو موقع تو ختم ہو گیا نا. حکومت سے بات کرنے کی جگہ پارلیمان ہوتی ہے. حکومت نے ہی پارلیمان کو مفلوج کیا ہے، تو بات کیا کرنی ہے؟ لیکن جہاں پارلیمان میں آپ کو اپنے نمبر کے اوپر کھیلنا تھا، جہاں پہ جوائنٹ سیشن تھا، جہاں پہ اسرٹ کر سکتے تھے آئینی طریقے سے، وہاں تو آپ مطلب اپوزیشن ناکام رہی ہے. دیکھیے، اسرٹ کرنا یہ نہیں ہوتا کہ ایک بل ڈیفیٹ ہو جائے. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں وہ جوائنٹ سیٹنگ کی ضرورت ہی نہیں تھی. ان بلوں پر اتفاق تھا، وہیں بات چیت نہیں ہوئی تو وہاں پر بات پہنچی نا. جو بل تھے ان کے اندر 99% امینڈمنٹس تو ایگری ہوئی. ابھی بات چیت باری جاری تھی، آپ نے جا کے یہ کام شروع کر دیا. پھر آپ کو لوگوں کو دبانا پڑا، لوگوں کو خریدنا پڑا، پھر آپ کو اسمبلی کے اندر گڑبڑ کرنی پڑی گنتی کے اندر. تو آپ نے ایک خام خواہ ایک معاملے کو متنازع بنا دیا. بات چیت کا دروازہ بند. دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، لیکن آج بات چیت کس معاملے پر ہوگی؟ ہمیں تو اقتدار نہیں چاہیے. اقتدار تو آپ کو مبارک ہو، لیکن ملک نہیں چل رہا. پہلے اس بات کا اعتراف کریں کہ ملک ہم سے نہیں چل رہا، ہم ناکام ہو گئے، اس کے بعد بات چیت ہوگی. اگلا مرحلہ کیا وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ٹیک آف کرنے والے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں چل رہا. ٹیک آف کب بتا دیں، کب تک کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ 2 سال میں تو نیچے ہی جا رہے ہیں. ٹیک آف کی بنیاد بتا دیں نا، کس بات پر ٹیک آف کریں گے آپ؟ اور آپ لوگ الگ بھی اپنے جلسے کر رہے ہیں. کل بھی میرے پرائم میں پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ دعویٰ کر رہے تھے اور وہ پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے رینٹ دھرنا کے لیے اصل میں مولانا صاحب کو انگیج کیا. میم آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب کی جو اسٹریٹ پاور ہے وہ آپ لوگوں کے کام آئے گی؟ یہ وہ اپنے تجربے سے بتا رہے ہیں کہ طاہر القادری صاحب کو رینٹ دھرنا کینیڈا سے بنا کر کیا گیا تھا. مولانا صاحب اس ملک کی سیاسی قوت ہے، آپ کو پسند ہو یا نہ ہو. دونوں ہاؤسز میں ان کے ممبر ہیں. وہ 2002 سے 2008 حکومت بھی کر چکے ہیں کے پی کے اندر. اور اگر میاں نواز شریف غیر جمہوری ہوتے تو 2013 میں حکومت کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی نہ بنتی، ہماری کولیشن گورنمنٹ بن سکتی تھی. تو یہ دیکھیں، یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جو کرائے کے لوگ رکھے گئے ہیں. یہ کوئی سیاسی آدمی نہیں کرتا. یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت ختم ہوگی، یہاں سے جہاز میں بیٹھیں گے، غائب ہو جائیں گے، آپ کو پھر نظر نہیں آئیں گے. فار ایگزامپل کون لوگ ہیں جی؟ فار ایگزامپل آپ نام لینے شروع کریں، میں ہاں نام ہے جواب دے دیتا ہوں. ہر ایس اے پی ایم، ہر ایڈوائزر، یہ وزیر جو بنے ہوئے ہیں، یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہ چونکہ یہ غیر نمائندہ لوگ ہیں، یہ الیکٹ نہیں ہوئے تھے، ان کو یہاں پر زبردستی بھیجا گیا ہے. جی ٹھیک ہے. بس سب ایک بریک اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے ناظرین تو اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جو لائے عمل ابھی تک اپوزیشن کا نظر آتا ہے، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں آئین کی حکمرانی، تو کیا ایسے مطالبات ہوں گے جو حکومت کے سامنے رکھے جائیں؟ کیونکہ جب نظام کی بہتری کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے اور اس میں بہت سارے سٹیک ہولڈرز انوالو ہیں، تو وہ تو شاید ایک شارٹ ٹرم کا کوئی گول نہیں ہو سکتا. تو اس تحریک سے کیا حاصل کرنا، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. تو اب ہم جلسوں کی طرف اگر جائیں تو پہلی جو بات جس پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا، خیر پھر اس کی انہوں نے وضاحت کر دی، لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، آپ لوگوں نے پہلے بھی میثاق جمہوریت کیا تھا، ابھی ہم ایک نئے میثاق کی بات کر رہے ہیں، ایک نئے ڈیموکریٹک الائنس کی بات کر رہے ہیں. تلخی ایسے لگتا ہے کہ ختم نہیں ہوئی دلوں سے. تلخی کبھی سیاست میں ختم نہیں ہوتی. تلخی سیاست کا حصہ ہے.
ہمارا منشور اور ہے، ان کا منشور اور ہے، ان کا طریقہ سیاست اور ہے، ہمارا اور ہے. نہیں لیکن خواجہ آصف صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں، ان کی طرف سے یہ کہنا مجھے ٹرسٹ نہیں ہے. یہ بات درست نہیں تھی. یہ بات ان کے بعد میں وضاحت انہوں نے کر دی کہ میں نے ذاتی طور پہ کہا تھا، جو میرے ان کے ذاتی معاملات ہیں. وہ اور خواجہ اپنے آصف زرداری صاحب ایک دوسرے کو شاید 30-35 سال سے جانتے ہیں. انہوں نے اس کے پر بات کی تھی جس کو سیاست میں یا پی ڈی ایم کے نظر کر دیا گیا. انہوں نے وضاحت بھی کر دی ہے. اب اختلافات ہمیشہ رہتے ہیں. ہم نے کل آپس میں الیکشن بھی لڑنا ہے، ماضی بھی لڑتے رہے ہیں، آج بھی لڑیں گے، لیکن آج ایک بڑے مقصد کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے، ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے، عوام کی تکلیف ختم کرنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں. اچھا ویسے ہماری بدقسمتی ہے، ہم ماضی میں ہمیشہ کوئی ڈیلز کوئی بہت سالوں بعد پتہ چلتا تھا، فلاں نے گارنٹی دی، فلاں نے گارنٹی دی، یہ ہوا وہ ہوا. اچانک سے اپوزیشن بہت اگریسو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اچانک سے میڈیا ہمارا مکمل آزاد ہو جاتا ہے. وہیں جہاں پہ مریم صاحبہ کا لائیو انٹرویو روک دیا جائے یا نواز شریف صاحب کو بالکل کہا جائے کہ نہیں، تو ایسا کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ کسی نے کوئی ایشورٹی دی ہے؟ اتنا کھل کے کھیلنا، مطلب میں اس کو اگر آپ ہمیں تو نہیں پتا، آپ بتائیں. میڈیا، ہم تو سمجھتے تھے میڈیا آزاد ہے. آپ نے کبھی شکایت نہیں کی؟ نہیں میڈیا والے تو بہت شکایت کرتے ہیں. آپ کو مولانا صاحب کے 5-5 لاکھ کے جلسے آپ نے نہیں دکھائے جو لاہور کے اندر جب میاں صاحب آ رہے تھے، لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس تھا، وہ بھی نہیں دکھا سکے. بہت سی باتیں ٹی وی پر نہیں آ سکتی. تو میڈیا کے حقائق کو سلب کیا. یہ تو آپ بتائیں. آپ ہی لوگ روکتے تھے، آپ ہی لوگ دکھاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کیوں نہیں چاہے گا اتنا بڑا جلسہ دکھانا؟ کوئی دباؤ ہوگا نا، حکومت کا دباؤ ہوگا. وہ دباؤ ہٹ گیا ہوگا. مجھے معلوم نہیں ہے کہ دباؤ ہٹا یا نہیں ہٹا. اگر حکومت کا دباؤ تھا، آپ میں ہمت آ گئی ہے. اگر حکومت کا دباؤ تھا ہٹ گیا تو اچھی بات ہے. کہ اس دن عمران خان صاحب کے ترجمان تو کہہ رہے ہم نے تو کہا تھا، اب تو کہتے ہیں ہم نے تو کہا تھا پہلے دن ان کو باہر ہی نہیں بھیجنا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی تقریر بھی آن ایئر کرنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا. آپ سمجھتے ہیں اچھا فیصلہ تھا ان کا تقریر دکھانے کا؟ یہ آپس میں فیصلہ کرنے کی حقیقت کیا ہے. اور اب اگر یہ جلسوں میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا جی کہ اینٹی اسٹیٹ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیانیہ لے کے چل رہے ہیں. یو تھنک کہ اینٹی اسٹیٹ از اے رائٹ ورڈ؟ اینڈ پھر الطاف حسین صاحب کے ساتھ کمپیریزن بھی اب بار بار کیا جا رہا ہے کہ وہ نئے الطاف حسین صاحب بن رہے ہیں. ہاؤ وڈ یو میں ریسپونڈ؟ پھر یہ کہوں گا کہ تاریخ کو دیکھ لیں، یہ تاریخ کے حقائق جمع کر لیں، ٹروتھ کمیشن بنا دیں، سب کچھ وہاں پر معلوم ہو جائے گا. اینٹی اسٹیٹ ہوتی کیا ہے؟ نواز شریف اس ملک کا 10 سال وزیر اعظم رہا ہے. نواز شریف سے زیادہ حب الوطنی کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے ہیں. میں یہ بات آپ کو سیدھی بتاتا ہوں. جو ملک کا درد اس شخص میں ہے، ان میں سے کسی میں نہیں ہے. تو یہ کرائے کے لوگ ہیں، کرائے کی باتیں کرتے ہیں. میاں صاحب واپس آئیں گے علاج کرا کے. اور اگر یہ جو اب ساری کیمپین چل رہی ہے، برٹش گورنمنٹ کو لکھ رہے ہیں، اگر کوئی قانونی جواز ہے تو لے آئیں. بالکل. علاج کب تک ہو جائے گا؟ آپ نے اجازت دی تھی عدالتوں نے علاج کرانے کے لیے. وہی عدالتیں، صحت اور جان سے بہتر کوئی چیز نہیں. اب وہی عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ ہی از پارٹیسپیٹنگ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. اور عدالت کو کیا دھوکہ دیا گیا نون لیگ کی طرف سے؟ نون لیگ کی طرف سے دھوکہ نہیں دیا گیا. میڈیکل رپورٹس پہ بیسس پہ باہر گئے تھے. آج بھی میڈیکل رپورٹس موجود ہیں. اگر عدالتیں صرف میڈیکل رپورٹس کو پڑھ لیں، اس کی بنیاد پر بہتر فیصلہ کر سکتی ہیں. اور ایک شخص جو ملک سے باہر تھا جب کنوکشن ہوئی اور آ کر جیل چلا گیا، اس پر شک کرنا مناسب نہیں ہے. اور جو بیماری کے معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تو ہماری تو ان کو بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے، مشورہ ہے کہ آپ علاج کروائیں، اس کے بعد آ جائیں. نہ ان کی سزا میں ایک دن کم ہوگا، نہ انہوں نے یہ ملک چھوڑنا ہے. اس ملک سے ان کو ایگزائل کیا گیا، 8 سال بعد واپس آ گئے. آپ نے ملک سے باہر کنوکٹ کیا، آ کر جیل چلے گئے. تو جو لوگ بھاگنے والے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کون ہے. اچھا اب یہ بھی پیش گوئیاں کرنے والے لوگ موجود ہیں کہ مزید گرفتاریاں ہوں گی، مریم نواز بھی گرفتار ہو سکتی ہیں. اس تحریک کو جو آپ لوگ مل کے چلانا چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ مریم اگر گرفتار ہوتی ہیں تو بھی پاکستان مسلم لیگ نواز متحد رہ کے اس کو لیڈ کرے گی؟ شہباز شریف صاحب لمبے عرصے کے لیے اگر بک ہو جاتے سارے کیس میں، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، گرفتاری ہی اس تحریک کی کامیابی ہے. کیسے؟ بالکل گرفتاریاں ہوں گی، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ اس تحریک میں جان ہے، عوام اس کے ساتھ ہیں. یہ دبانے کی کوشش ہوتی ہے، ہمیشہ کی جاتی ہے. اس حکومت میں اگر کوئی حق سچ کی بات ہوتی، کوئی جان ہوتی، یہ حق پر ہوتے، یہ کہتے ٹھیک ہے آپ کریں، اپنی تحریک چلائیں. گرفتاریاں
یہاں دھرنے ہوئے ہم نے گرفتار کیا کسی کو؟ گرفتاریاں نہیں ہو سکتی تھیں کیونکہ ہم حق پہ راستے پر تھے، ہماری سوچ بہتر تھی، ہمارا بیانیہ بہتر تھا، ہم عوام کی بات کر رہے تھے، ملک کو ترقی دے رہے تھے۔ یہ تو آج زوال پذیر ہیں، یہ تو تنقید سے گھبراتے ہیں، کبھی ٹی وی بند کر دیا، کبھی کیا کر دیا، گرفتاریاں کر دیں۔ یہ تو ایک شکست خوردہ آدمی کی سوچ ہوتی ہے۔ مزید گرفتاریاں ہوں گی تو بھی اپوزیشن اکٹھی رہے گی؟ جی بالکل اکٹھی رہے گی، کیوں نہیں رہے گی؟ اپوزیشن عوام کی نمائندگی کر رہی ہے، عوام مشکل میں ہے، عوام تکلیف میں ہے، تو تحریک تو عوام نے چلانی ہے۔ اگر نیب کے کیسز ختم ہو جائیں، لیٹس اسیوم کہ اگر ختم ہو گئے تو پھر کیا تحریک؟ نیب کیونکہ یہ تو کیسز کہتے ہیں رکھے صرف نیب کی وجہ سے آپ اور بنا لیں یار، نیب کا کیس ہے کون سا مجھے بتا دینا، کس پہ کیس بنا ہے؟ مجھ پہ یہ کیس ہے جی آپ نے وہ ایم ڈی پی ایس ہوگی، وہ ریگولیشن فالو رولز فالو نہیں کیے، لیکن آپ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ جی ہم گرفتار ہو جائیں گے، پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں، پھر کر لیں۔ آپ نے بھی کوئی بیگ شیک تیار کر کے رکھا ہوا ہے؟ بیگ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جی، 2-4 جوڑے کپڑے کے ہوتے ہیں، گزارا چل جاتا ہے۔ جو نیب کے قانون میں امینڈمنٹ کا معاملہ تھا وہ آپ کو لگتا ہے کہ اب بس ختم ہو گیا؟ کیونکہ نہیں ہم تو چاہتے ہیں اب وہ رہے، ایسا ہی رہے جی ایسے ہی رہے، تاکہ یہ بھی بھگت لے ایک دفعہ جو آج اقتدار میں ہے۔ آپ سے لگتا کیونکہ اگر کسی کو یہ سمجھ نہ آئے کہ ایک کالا قانون ہے، ایک غلط قانون ہے جس نے ملک کو مفلوج کر دیا ہے، اگر آج گورننس میں سب سے بڑا ایشو ہے، مانے یا نہ مانے، وہ نیب ہے۔ جب تک نیب یہ کام کرتا رہے گا اس طریقے سے، اس قانون کے تحت، کوئی سرکاری افسر بھی کام نہیں کرے گا۔ جو وہ امینڈمنٹس لے کے آ رہے ہیں، انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں حکومت والے، وہ آپ لوگ مانیں گے نیب کے قانون میں؟ دیکھیں ایک خرابی اتنی بڑی ہو، آپ کہیں جی یہ اتنا سا اسے درستگی کر دیتے ہیں، اتنی بڑی خرابی تو باقی رہ گئی نا، اس سے فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ لوگ نیب کے قانون کو کیوں صحیح نہیں کر سکے؟ آپ کو لگتا ہے وہ غلطی تھی، نظر انداز ہوا؟ میں محترمہ پھر یہ کہوں گا ٹروتھ کمیشن کے حوالے کر دیں۔ میں نے ایک بات ٹی وی پر کہی ہے، میں نے کوشش کی کہ اس کو کیا جائے، مجھے ہائیسٹ لیول آف جوڈیشری سے میسج آیا جس دن آپ کریں گے دوپہر میں سٹرائک ڈاؤن کر دیں گے، نیب کو اگر نیب کے قانون کو امینڈ کریں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سے انٹرسٹ ہیں اس کے اندر۔ آج یہ مشرف نے بنایا تھا سیاستدانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، آج اس سال کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے، تو آج 20 سال بعد بھی نیب وہی کام کر رہا ہے جو ایک عامر کر رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ شاہد حقان عباسی صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔ جی پروگرام آپ نے دیکھا، سچویشن کیا ہوگی، تحریک کیسے چلے گی اور حکومت کے لیے مسئلہ ہے یا نہیں، یہ تو ظاہر حکومت نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے، لیکن اب حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کا وقت گزر چکا ہے، یہ کہہ رہے ہیں شاہد حقان عباسی صاحب۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔